गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द ब्लैक होल। सिंधी अफसाना निगार जमाल अबड़ो की सदी, ये है आज हमारा मौजूद सुखन। और टुडे वी आर गोइंग टू पे अ हार्ट फेल्ट ट्रिब्यूट टू अ लेजेंडरी फिगर इन सिंधी लिटरेचर हु मेड लास्टिंग कंट्रीब्यूशंस टू द आर्ट ऑफ शॉर्ट स्टोरी राइटिंग विद हिज यूनिक नैरेटिव स्टाइल एंड पावरफुल थीम्स। और इस मौजू पर इज़हार ख्याल के लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आर स्पीकर्स। मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमाएँ मोहम्मद कासिम मीरजत साहब, आप लिखारी हैं, एडवोकेट हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमाएँ डॉक्टर सईद अहमद रिट, आप जो हैं दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं एंड यू आर सर्विंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट निफ्स, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ एट कायद आज़म यूनिवर्सिटी। बाएं जानिब मेरे तशरीफ़ फरमाएँ डॉक्टर मंजूर अली वीसरियो, आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एट निफ्स QAU। आज के सेशन की निज़ामत और मेज़बानी की ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, आप सब जानते हैं, डॉक्टर नाज़र महमूद को। एजुकेटर हैं, ऑथर हैं, कॉलमिस्ट हैं और सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया। हमेशा की तरह एक ही रिमाइंडर कि अपने सेल फोन्स जो है वो काइंडली आप साइलेंट मोड में कर लें सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन, और हमारी सारी तवज्जो जो है इस खूबसूरत गुफ्तगू की तरफ रहे। व्हेन द हाउस इज़ ओपन फॉर Q&A, आप लोग ज़रूर अपने सवाल, अपनी राय, अपने तबसरों के साथ इसमें शरीक होइएगा। जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट सो दैट दिस माइक्रोफोन इज़ गिवन टू यू। और इसके बगैर अगर आपने बोला तो आपकी आवाज़ ऑनलाइन ऑडियंस तक नहीं जाएगी और ज़ाहिर है कि फिर उन लोगों को मालूम नहीं होगा कि आप क्या कह रहे हैं। बस यही थी दो बातें। प्लीज़ वेलकम मोहम्मद कासिम मीरजत साहब, मंजूर अली वीसरियो साहब, सईद अहमद रिट साहब एंड डॉक्टर नाज़र महमूद। थैंक यू। थैंक यू नैयर, और आप सब ख़वातीन और हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप यहाँ जमाल अबड़ो साहब की याद में जमा हुए हैं। मैं ख़ास तौर पे मंजूर अली वीसरियो का शुक्रिया इसलिए अदा करूँगा कि जब मुझे ये ख्याल आया कि ये प्रोग्राम हमें करना चाहिए तो मैंने कई लोगों से रब्ता किया और गुजारिश की कि इस पर बोला जाए, लेकिन कई लोग जो है वो उस पर मुख्तलिफ़ वजूह के बिना पे अवेलेबल नहीं थे। तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैं मंजूर वीसरियो से, क्योंकि इनकी अपनी भी किताब इस पर है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। मंजूर वीसरियो साहब ने जो जमाल अबड़ो साहब पे बड़ी अच्छी तहक़ीक़ी किताब लिखी है जो अकादमी अदबियात ने छापी है। तो जब मैंने इनसे रब्ता किया तो फिर इन्होंने वो मसला हल किया, और थैंक्स टू हिम कि यहाँ हमारे साथ सईद अहमद रिट साहब भी मौजूद हैं, मीर कासिम जत साहब मौजूद हैं, और इन सब की सिंधी अदब पर, नसर पर, शायरी पर बहुत गहरी नज़र है। और ये प्रोग्राम इसलिए भी मैंने ज़रूरी समझा कि यहाँ ज़ाहिर है कि सिंधी अदीबों, दानिश्वरों और सियासतदानों पे इतनी ज़्यादा बात होती नहीं है, तो इसलिए ये ख़ास मौका था 7 साल सालगिरह उनकी जमाल अबड़ो साहब की मनाने का, कि इस बहाने हमने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। जमाल अबड़ो साहब का बड़ा नाम, मैं थोड़ी मुख्तसर बात करूँगा सिंधी अदब के इर्तिक़ा पर मुख्तसरन, कि सिंधी शॉर्ट स्टोरी का आगाज़ हम जैसे जानते हैं कि 20वीं सदी के आगाज़ में हो गया था। और इब्तदाई नाम जो थे, क्योंकि जमाल अबड़ो साहब तो उस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके अफसाने जो हैं वो आज़ादी के बाद 1947 के बाद मंजर आम पर आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिंधी अफसाना निगारी का आगाज़ तकसीम के बाद हुआ। वो एक कम से कम 30-40 साल की एक पूरी रिवायत थी सिंधी ज़बान में अफसाना निगारी की, और उसमें ज़्यादा बड़े नाम ज़ाहिर है हमें हिंदू राइटर्स के मिलते हैं, और जिसमें 2-3 नाम ऐसे हैं कि जिनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो दे वर द वंस हु एस्टैब्लिश्ड सिंधी शॉर्ट स्टोरी। 2 नाम तो गोबिंद हैं, गोबिंद माल्ही और गोबिंद पंजाबी, और अमरलाल हिंगुरानी का बहुत बड़ा नाम है, और उनकी जो ख़ास तौर पे स्टोरी अदो अब्दुर्रहमान जो है वो उसको बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। ये उन अफसानों में शामिल है जिसको यूनिसेफ ने जब अपने नेशनल वर्ल्ड लिटरेचर हेरिटेज के लिए जो दुनिया की ज़बानों की बेहतरीन कहानियों का इंतखाब किया, तो उसमें अमरलाल हिंगुरानी की वो कहानी अदो अब्दुर्रहमान उसमें शामिल थी। और तो ये तो 2-3 नाम वो थे कि जो हिंदू नाम, जैसे मैंने कहा कि गोबिंद मल्ही, गोबिंद पंजाबी और अमरलाल हिंगुरानी। लेकिन इसके अलावा जो मुसलमान नाम तो बड़े हमें उस वक्त नज़र आते हैं। एक तो ज़ाहिर है मिर्ज़ा खलीज बेग का नाम है, और ख़ुद उनके बेटे मिर्ज़ा नादिर बेग जो वो भी जल्दी ही फ़ौत हो गए, 1940 में फ़ौत हो गए, लेकिन 1920 और 30 के दरमियान में उन्होंने बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे अफसाने लिखे।
لیکن مرزا خلیج بیگ اور محمد عثمان ڈپلائی ان کا رجحان زیادہ تر اصلاحی افسانہ نگاری کی طرف زیادہ تھا، کیونکہ یہ لوگ متاثر تھے ظاہر ہے، اردو ادب کے بھی اثرات پڑ رہے تھے، تو جو جس طرح کے ناول اور کہانیاں اس زمانے میں اردو میں راشد الخیری جیسے لوگ یا ڈپٹی نذیر احمد جیسے لوگ لکھ رہے تھے، ان کی چیزوں کے ترجمے بھی سندھی میں اس زمانے میں کیے جا رہے تھے. تو ان کا جو خلیج بیگ نے تو چونکہ 400 سے زیادہ کتابیں لکھی اور ناول بھی سب سے پہلا زینت انہی کا سمجھا جاتا ہے، اور شارٹ اسٹوریز بھی لکھی، لیکن ان کا رجحان زیادہ تر اصلاحی تھا. عثمان ڈپلائی کا کنٹریبیوشن زیادہ اس میں ہے کہ وہ ظاہر ہے ایک مذہبی آدمی تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ پیر پرستی کے خلاف، قبر پرستی کے خلاف خاصا کچھ لکھا عثمان ڈپلائی نے. لیکن تقسیم کے بعد یہ صورتحال بڑی تبدیل ہوئی، اور وہ ان تبدیل کرنے والوں میں جو دو بڑے نام اس وقت لیٹ 40s میں سامنے آئے تھے سندھی افسانہ نگاری میں، سب سے پہلے تو وہ خود شیخ ایاز کا ہی تھا، اور اس وقت یہ لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ آگے چل کے افسانہ نگار سے زیادہ ایک شاعر کے طور پہ جانے جائیں گے. لیکن سفید وحشی جو ان کا افسانوں کا مجموعہ آیا وہ غالباً 47 کی بات ہے، اور اس کے بعد 49 میں ہی ان کی جمال ابڑو کی جو پہلی کہانی منظر عام پہ آئے ہوا ہر ہو، وہ ہر تھا، یہ غالباً ان کی پہلی کہانی سمجھی جاتی ہے. خیر ہم اس پہ جمال ابڑو کی اس پہ ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ پینل موجود ہے، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ ٹو سیٹ دا اسٹیج میں بات شروع کروں. تو گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں قاسم میرچند صاحب. آپ یہ بتلائیے کہ اس زمانے کا جو 1940s کا جو ٹرینڈ تھا اس کو تبدیل کرنے میں، جو جیسے میں نے کہا کہ ان دو لوگوں کے بڑے نام تھے، ایک شیخ ایاز کا اور جمال ابڑو کا، تو جمال ابڑو کی کہ اس وقت کے ابتدائی کنٹریبیوشن کو سندھی افسانہ نگاری میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ سر صاحب. جمال ابڑو کا جو ہے تشخص ہے یا پہچان جو ہے وہ یہ ہے کہ شارٹ اسٹوری رائٹر، جو بات 100 صفحوں میں کی جائے وہ بات 2 صفحوں میں کر دیتے، اور اس بات میں بھی صرف افسانہ نہیں ہوتا تھا، اس میں حقیقی آپ کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے کہ میں اس کردار میں شامل ہوں، اور وہ جیتی جاگتی چیزیں جو تھی اس کے اوپر وہ لکھتا تھا. تو وہ پولیٹیکل بھی ہوتی تھی، سماجی بھی ہوتی تھی، اور ادبی تو ہوتی ہی ہوتی تھی، لیکن ان سب چیزوں کو ملا کے چلنے والا ایسا ادیب اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، اور اس کے بعد بھی اس خال کو کسی نے اس طرح سے پورا نہیں کیا جس طرح سے جمال ابڑو نے کیا. ہمارا اس کے ساتھ واسطہ اگر کہو تو میں ہمارا اس کے ساتھ واسطہ ہوا کہ میری اس کے ساتھ صرف 3 ملاقاتیں ہوئیں. پہلے 1954 میں ہم آ گئے ہائی اسکول میں، تو ہمارے اسکول کے جو شام کو ہاسٹل کے لڑکے جاتے تھے کرکٹ کھیلنے، تو کرکٹ کا جو ہمارا میدان تھا وہ جج صاحب کے بنگلے کے ساتھ تھا، اور یہ اس وقت ڈولیار میں سول جج تھے. تو ایک شاٹ جو لگا تو بال چلا گیا ان کے بنگلے میں، اور بال جب چلا جاتا تھا جج کے بنگلے میں تو اس سمجھو تو نہ صرف اس دن کے لیے لیکن ہفتہ ڈیڑھ کے لیے وہ کھیل بند ہو جاتا تھا. تو ہم وہاں کھڑے تھے کہ اب واپس جائیں، بھاگیں، کیا کریں. تو ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان آدمی ہے، وہ بال ہاتھ میں لے کر اپنے بنگلے سے نکلا. ہم سارے ڈر کے پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ تو باہر آ گیا. تو جب ہمارے پاس آیا تو اس نے کہا کہ بھائی کیا بات ہوا، یہ کیوں ایسے سہمے کھڑے ہو. ہم نے کہا صاحب ہم سے غلطی ہو گئی. اس نے کہا غلطی کیا ہے، یہ تو نوجوان ہے، اگر کھیلو گے نہیں تو کھلو گے کیسے. اور مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ میں جرأت بھی ہونی چاہیے، اعتماد بھی ہونا چاہیے، اور ذہنی اور جسمانی طور پر آپ کو صحت مند بھی ہونا چاہیے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ یہاں کھیلنے آتے ہیں. بال تو آتے رہتے ہیں، یہ جس نے مارا میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ نہیں کہ وہ کون ہے مجھے دکھاؤ تو چل گیا. تو پہلی ملاقات ہماری وہ ہوئی تھی، ہم بھی فرسٹ اسٹینڈرڈ میں تھے اور وہ 1954 میں تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ہم پھر آگے نکلے، پھر پالیٹکس میں آئے، تو ہم عوامی تاریخ میں تھے، اور یہ جج بن گئے. یہ تو جج بھی ہوئے، سیشن جج بھی بنا، اس کے بعد سیکریٹری سندھ اسمبلی بھی بنا، رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ بھی بنا. تو یہ اس کو جو آتا تھا، ایک دن یہ آیا وہاں سردار پریس پہ،
تو اتفاق سے پلی جو بھی آ گئے, فاضل بھی اور منشی ابراہیم بھی آ گئے, سب آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں, شام ہے اور نکل چلتے ہیں ہم دریا کے کنارے پہ. وہاں دریا کے کنارے پہ گئے تو ہم جو کارکن تھے انہوں کے ذہن میں سوالات تھے ان کے بارے میں. جیسے کہ ہم نے سوال کیا کہ صاحب آپ تو پہلے تو اس کی ہم نے خوش آمد کرنا چاہیے کہ صاحب آپ جج ہیں, بڑے انصاف پسند ہیں, آپ نے شکر ہے کہ جج ہے, آپ لوگوں کو بڑا انصاف دیتے ہوں گے. تو اس نے کہا کہ بھائی کہاں کا میں جج, کہاں ہوں انصاف. کیونکہ اگر دیکھو کہ میری کورٹ میں ایک آدمی آتا ہے جس کو پولیس لے کر آتی ہے اور اس کو ساتھ لاتی ہے, 2 گواہ بھی لاتی ہے, اور یہ ماچس کی ڈبیا بھی ہے, موم بتی بھی ہے, اور کچھ چیزیں بھی ہیں. وہ آ کر کہتی کہ یہ ایسے درآمد ہوئی, ہم رات کو جو ہے وہ کر رہے تھے, گشت کر رہے تھے, تو ہمیں ایک مشکوک آدمی دور سے نظر آیا. ہم نے بڑی حکمت عملی سے اس کو گرفتار کیا. جب ہم نے گرفتار کر لیا تو وہاں ساتھ میں ایک جھکی تھی, اس میں چوکیدار سویا ہوا تھا. وہ آیا اور اس نے کہا کہ بھائی تم مشیر نامے پہ دستخط کرو. اس نے دستخط جامع تلاشی لی تو اسے یہ بھی نکلا اور 20 روپے بھی نکلے, اور یہ ڈاکے کی نیت سے جا رہا تھا. تو 109 اور 110 کا قلم تو اس پہ لگتا ہے. تو اب بتاؤ کہ اگر ایسی حالت میں, اور جب میں اس آدمی کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کسی حالت میں بھی وہ چور نہیں ہو سکتا. نہ یا تو اس کی بیوی کے اوپر کسی کی نظر ہے بڑے آدمی کی, یا تو اس کے فصل کے اوپر اس کے زمیندار کی نظر, اس کا فصل پک گیا ہوگا, اب اس کو وہ اسے لینا چاہتا ہے. تو اب آپ بتاؤ کہ اس حالت میں, اور 2 گواہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں, تو میں کیا انصاف کروں گا؟ لازمی یہ چیزیں بھی ہیں اور اس کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے. تو پھر بھی اگر ہم کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال لیتے وہ اور بات ہے, لیکن اگر ہم بے حیثیت جج ہم صرف کاغذوں کی طرف فیصلہ کریں تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا. اس نے ایک اور واقعہ بتایا کہ میرے پاس ایک اور کیس آیا تھا جس کا اس نے اپنے جو آتم کتھا ہے اس میں بھی کہا ہے کہ ایک آدمی تھا, اس کے اوپر کہا کہ بھائی اس نے فلاں پیر صاحب کی قبر جو ہے وہ مسمار کر دی, اور انہوں نے فریاد بھی کی, گواہ بھی تھے, سب چل گئے. تو جب اس کا اکیوز کا ٹائم آیا تو ہم نے کہا بھائی تم اپنی صفائی میں کیا کہتے ہو, تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ صاحب جس کی چوری ہوئی, جس کے خلاف جرم ہوا ہے, پہلے اس کو تو لے آؤ. میں نے اس کی قبر تو نہیں مٹائی, نہ اس کی مٹائی جو یہ کھڑے ہیں, جس کی قبر میں نے مسمار کیا جو الزام ہے مجھے پر, اس کو بلاؤ. اس نے کہا مرے ہوئے کو کہاں سے بلائے؟ اس نے کہا تو میں اپنا گواہ دیتا ہوں. اسے کون سے؟ اس نے کہا کہ میں خلفائے راشدین سے لے کر جتنے بھی ہیں ان سے کہتا ہوں بھائی آؤ اور بتاؤ کہ یہ کس کی کے اوپر یہ الزام ہو تو سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ پھر میں نے کہا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا کہ بھائی گواہ بھی سارے اس کے اوپر خلاف ہو گئے, اور یہ انڈائریکٹلی مان بھی رہا ہے کہ میں نے مسمار کیا ہے, لیکن میرے جو ڈیفینس وٹنسز ہے وہ یہ ہیں. تو پھر اس نے کہا کہ پھر میں نے اس کو بلایا چیمبر میں. میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا صاحب میں تو سر عام کہتا ہوں. اور پھر اس نے سر عام کہا کہ یہ تو اصل میں ان کو میں نے تکلیف یہ پہنچائی کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, جھوٹی قبریں بنا کر ان کے اوپر یہ چادریں ڈال کر اور پیسے بٹورتے ہیں, وہ پیسے ان کے بند ہو گئے. تو وہی میں نے اس کی ڈیفینس پلی لکھ کے اس کو میں نے لیا. اب یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کہتے ہیں جمال ابرو ایک افسانہ نگار تھا, تو افسانہ نگار تو تھا, لیکن اس سے زیادہ اس نے یہ ایک سیاسی ورکر بھی تھا, ایک سماجی ورکر بھی تھا, اور کئی تحریک میں خود اس نے حصہ لیا ہے. جیسے کہ حیدر بخش جتوئی کا یہ دوست تھا, اس کے ساتھ بھی کام کیا تھا, ابراہیم جویو کے ساتھ بھی رہتا تھا. ہم نے اس پہ بڑا سوال کیا تھا اس کو, کیونکہ شیخ ایاز کے اس کے سارے دوست وہ کھانے پینے والے تھے. جمال ابڑو جویو صاحب ہو, شیخ ایاز ہو, پلی جو ہو, یا کوئی تو وہ سارے ایسے تھے. لیکن یہ پاک باز ایسا تھا کہ یہ کچھ بھی نہ سگریٹ بھی نہیں پیتا تھا, کچھ بھی نہیں پیتا تھا, اور ان کی دوستی میں رہتا, نماز بھی پڑھتا تھا. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کہ آپ اتنا کام کرتے ہیں لیکن آپ کی جو دوستی ہے اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سارے جو شرابی کبابی ہیں ان کے ساتھ تمہاری کیسے لگتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی بات سنو کہ میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا. ایک یہ ہے کہ جو آدمی علمی, قلبی اور ذہنی
محنت کرتا ہے وہ الہلوک ہوتا ہے، اور کچھ گھڑیاں اس کو مل جاتی ہیں جس میں وہ جو کام کرتا ہے جو نہ تم کر سکتے ہو نہ میں کر سکتا ہوں. اب کہو کہ ایاز کے شعر جیسا ایک شعر تو بنا کر دکھاؤ یار، غالب کے شعر جیسا کوئی ایک شعر تو میں بنا کے دکھاؤ. تو نہ یہ غالب کی بس کی بات تھی، نہ ایاز کے بس کی بات تھی کہ وہ چیز ایسے ہمیں دے دے. لیکن اب میں کہوں کہ نہیں وہ کافر ہیں تو یہ مجھے درست. شکریہ. آپ نے کچھ ذاتی اپنے تجربات ان کے ساتھ شیئر کیے. جب آپ وہ قبر اور چادر کی بات کر رہے تھے تو مجھے جمال ابڑو کا ہی وہ افسانہ یاد آ رہا تھا، کارومو شاید اس کا نام ہے، جس میں وہ افسانے کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک الاڈینو نام ہے شاید اس مین کیریکٹر کا، اس میں جو دین محمد نام ہے، اور وہ اس کے بچہ بیمار ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور وہ مجبوری کے تحت اس کو 40 روپے کا بندوبست کرنا ہے انجیکشن کے لیے، اور 40 روپے اس کے پاس نہیں ہیں. اگر وہ بندوبست نہیں کرے گا تو وہ بچہ مر جائے گا. اور قریب ہی ایک مزار ہے، اور مزار میں ایک چادر حال ہی میں چڑھائی گئی ہے جو کہ اچھی خاصی قیمتی چادر معلوم ہوتی ہے. تو وہ چادر وہ چراتا ہے یا چرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس میں وہ پکڑا جاتا ہے. تو اس کا کارا منہ کر کے، جیسے ہوتا ہے اس کا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے گاؤں میں گھمایا جاتا ہے، یہ رواج ہے. تو وہ کارا منہ، اس کہانی کا نام ہی کالا منہ ہے، بلیک اینڈ فیس، وہ منہ کارو یا کارو منہ. تو وہ گھمایا جاتا ہے اس کو، اور وہ بعد میں اس کا بچہ بھی مر جاتا ہے، لیکن وہ چادر اس سے چھین کے واپس مزار پہ چڑھا دی جاتی ہے. تو وہ بڑا اس طرح کے، جیسے آپ نے کہا نا کہ ان کی جو افسانے تھے جمال ابڑو کے، ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ بڑے مختصر، زیادہ تر افسانے ان کے 2 3 4 صفحات کے ہیں. صرف پشو پاشا ایسا ہے کہ جو ذرا طویل ہے کہانی، لیکن اس کے علاوہ ساری، آپ پیرانی کو دیکھ لیں یا کارو منہ دیکھ لیں، جو ہم بات کریں گے اور ان کی کہانیوں پہ، لیکن ساری مختصر کہانیاں. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ نقادوں نے لکھا، جس میں سراج بھی شامل ہیں، کہ یہ جو ایک بلینڈ ہے یہ گورکی کا اور او ہنری کا اور جیک لنڈن کا، اس طرح سے، یا کچھ لوگ موپاساں کی بھی اس میں جھلک دیکھتے ہیں. تو ڈیٹ صاحب آپ بتائیے کہ یہ ان کے جو زیادہ تر ان کی افسانے لکھے گئے وہ 49 سے 59 تک لکھے گئے. 59 کے بعد انہوں نے بڑا طویل پھر بریک لے لیا. اور تو وہ جو 10 سال کا ان کا موسٹ پروڈکٹیو پیریڈ تھا، اس نے کیسے سندھی ادب کو متاثر کیا؟ جی شکریہ. سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا کلیریفیکیشن کر دوں کہ یہاں پہ سارے ادب کے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں، اور میرا تعلق بیسیکلی پولیٹیکل سائنس اور آئی آر سے ہے. لیکن یہ جو جمال ابڑو صاحب کی ایک طرح سے، کیونکہ ہم پڑھتے بھی آئے ہیں ان کو، میں تھوڑا سا آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا. کہ ایک تو جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ جمال ابڑو صاحب کو آپ دیکھیں تو ان کی جو مین پروڈکشن ہے وہ تو ان کے جو افسانے ہیں اور پشو پاشا، جس میں کوئی 12-13 کے قریب افسانے ہیں. لیکن ان کے ٹوٹل افسانے جو میں نے دیکھے کہ 17 افسانے ہیں. اچھا، وہ ڈفرینٹ فگرز ہیں، کوئی 17 یعنی 17-18 افسانے میکسیمم ہیں. اور اس کے بعد ان کا ایک جو ہے آتم کتھا ہے جو کہ 4 جلدوں پہ مشتمل ہے. تو 5 ہے. تو اس طرح سے یہ جو ان کا جو ٹوٹل کنٹریبیوشن اس طرح سے دیکھیں تو بہت کم لگتا ہے. لیکن ان کا نام پھر جب دیکھیں تو سندھی ادب میں جو ہے وہ اس کا، ان کے معیار کا کوئی بندہ ہمیں نہیں ملتا. اور ان کا جو پروفیشن ہے، جس طرح سے قاسم مرزا نے آپ نے بتایا کہ وہ تو بیسیکلی لائر تھے، اور ان کا جو پوری زندگی تھی وہ جج تھے، تو اسی پروفیشن کے ساتھ ان کی رہی. تو وہ بیسیکلی پروفیشنلی ادیب نہیں تھے اس طرح سے ہم دیکھیں تو. لیکن ادیبوں میں بہت بڑا نام ان کا پھر. تو یہ وہ کیا کمال تھا، یعنی میں اس پہ سوچتا رہا کہ یہ وہ کیا کمال تھا کہ یعنی وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگی ادب کو دی وہ اتنا نام نہیں کر سکے، کما سکے، جو کہ جمال ابڑو نے صرف یعنی 17-18 کہانیاں لکھی اور ایک جی اس میں وہ کر لیا. تو اس میں مجھے جو جس طرح سے آپ نے ان کو کہا کہ ان کا جو میکسم گورکی کے ساتھ اور سب کے ساتھ وہ ملتا ہے، اس میں ایک سینٹینس جو میں نے ان کا پڑھا، میں چاہوں گا کہ میں رپیٹ کروں کہ ان سے پوچھا گیا کہ رائٹر کیا ہوتا ہے، تو اس پہ انہوں نے کچھ جواب دیا. اس سے مجھے ان کو جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک رائٹر کے لیے لکھنے کی ٹیکنیک، مشاہدہ، سب کچھ اہم ہے، لیکن اگر رائٹر کے پاس رونے والی دل نہیں ہے تو وہ اچھا رائٹر نہیں بن سکتا.
اچھا، اس میں یہ بہت امپارٹنٹ پوائنٹ ہے، اور یہ جو ہے وہ میرے خیال میں یہی وہ چیز ہے جو کہ جو اپنا جمال ابڑو صاحب کو باقیوں سے کافی اوپر کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو دل ہے، اور وہ آپ دیکھیں اسٹوریز میں کوئی بہت زیادہ یعنی کوئی اسپیشل لینگویج نہیں ہے، بہت عام سی زبان ہے اور بہت ہی لوکل لینگویج میں لکھا ہے، اس میں کوئی اتنی کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن اس میں جو جس طرح سے وہ درد کو اور پیڑا کو محسوس کرتے ہیں، جس طرح سے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے پیرانی کا جو انہوں نے بتایا ہے کہ ایک لڑکی، چھوٹی سی لڑکی، کس طرح سے اس درد کو انہوں نے فیل کیا ہے، اسی طرح سے شاہ جو فر میں اس لڑکی کے درد کو جس طرح سے پیڑا کو فیل کیا ہے، یا بدماش میں، یا لاری کی کہانی میں دیکھیں تو ہر اسٹوری میں آپ کو اسٹوری چھوٹی ہے لیکن وہ جس طرح سے احساس اس کا کرتے ہیں وہ بہت بڑا ہے. اچھا، اس میں مجھے جو کنیکشن جس طرح سے آپ نے ان کو کنیکٹ کیا میکسم گورکی اور دوسروں کے ساتھ، تو اس میں مجھے یاد آتا ہے کہ ان کے ساتھ جو میری پہلی یعنی ایک طرح سے وہ ہوئی، وہ اس وقت ہوئی کہ جب میں بیچلرس میں تھا، اور ہمارے آپ کو پتہ ہو شاید کہ شاہدولتی یونیورسٹی میں اگر یہاں پہ کوئی دوست ہیں تو ان کو پتہ ہوگا کہ بی اے کے کورس میں جو پشو پاشا ہے وہ پارٹ آف دا سلیبس ہے سندھی میں، تو ہمیں وہ پشو پاشا پڑھایا گیا. اور پشو پاشا پڑھتے ہوئے مجھے جو چیز یاد آئی، وہ میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو ابو ہمیں اسٹوری بتاتے تھے رابندر ناتھ ٹیگور کی ہوم کمنگ، اگر آپ نے پڑھی ہو کسی نے، تو ہوم کمنگ میں مجھے یاد تھا کہ جب میں ہوم کمنگ ابو نے ہمیں ٹرانسلیٹ کر کے بتائی تھی، تو میں رو کے میرا برا حال ہوا تھا. اور جب میں نے پیرانی پڑھا تو مجھے وہی فیلنگ آئی اور مجھے وہی خوشبو جو کہ رابندر ناتھ ٹیگور کی اسٹوری میں سے آئی تھی. تو میرے لیے تو جو جمال ابڑو صاحب ہیں وہ سندھ کے ٹیگور ہیں، کیونکہ وہ درد اور وہ پیڑا جو ٹیگور سمجھ سکتا تھا، اسی طرح کی پیڑا جو ہے وہ انہوں نے میرے حساب سے اس میں دیکھی. اچھا، اس میں ایک اور جو بات مجھے جو بڑی انٹرسٹنگ ان کی اسٹوریز میں لگی ہے کہ ان کے کیریکٹر کی سلیکشن بہت انٹرسٹنگ ہے. یعنی اس میں دیکھیں موسٹلی وہ بہت یوتھفل کیریکٹرز کو انہوں نے چنا ہے، جس طرح پیرانی میں، اور فیمیل جینڈر کا بھی حوالے سے ان کا بہت امپارٹنٹ ہے. اچھا، اس میں یوتھفل کیریکٹر پیرانی کا کیریکٹر آپ دیکھیں، شاہ جو فر میں، یہ 6-7 سال کی بچی کی کہانی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں ان کی جو دوسری سٹوریز ہیں، پشو پاشا بھی یوتھفل ایک نوجوان ہے جس کی سٹوری ہے. ماں مرد کی میں ذکر کرنا ضرور چاہوں گا کہ ماں مرد جو کہانی ان کی ہے وہ اس میں جینڈر کا لینس، مسوجنی جو ہماری سوسائٹی میں جس طرح سے ہے، اور جو یہ سارا اس نے کس طرح سے ان کو جو ہے ماں مرد میں بیسیکلی اسٹوری اس طرح سے ہے کہ وہ بیسیکلی ایک فینٹیسی ہے جس میں وہ چلے جاتے ہیں کسی سبب کی وجہ سے جو ہے وہ افریقہ کے ملک میں جہاں پہ مادرسری نظام ہے، تو وہاں پہ ایک مرد کے ساتھ جو حالت ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں، اور وہ حالت وہ بتاتے ہیں جو عورت کے ساتھ سندھ میں ہو رہی ہے. تو ان کا مقصد بیسیکلی سندھی سماج کو بتانا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور ان کو سمجھانا ہے کہ جو پدرسری نظام ہے وہ عورت کے ساتھ کیا حشر کر رہا ہے ہمارا، اور ہمیں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. اگر یہ ہم مرد کے ساتھ ہو تو ہمیں کیسا فیل ہوگا. یہ بہت زبردست اسٹوری میرے خیال میں، کیونکہ ہر اسٹوری میں بہت سی کہانیاں ہیں، تو بات سے بات نکلے گی تو بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. پیرانی کہانی کا، پیرانی جو سندھی میں کہا جائے گا، وہ اس کی میں جن لوگوں نے دوستوں نے نہیں پڑھی ان کو مختصر میں بتا دوں. اتنی دلچسپ وہ کہانی ہے کہ ایک بروہی خاندان پہاڑوں سے آ رہا ہے اور وہ سندھ کے پلین ایریاز میں آ رہا ہے، اور ان کے پاس ایک دو جانور ہیں جن پر کچھ سامان لدا ہوا ہے. انتہائی پھٹے حال وہ لوگ ہیں، ننگے پیر، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور وہ یہاں آ کے کچھ اپنی چیزیں، کچھ بانس وانس کچھ بیچنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن انتہائی غربت دکھائی ہے. اور وہ جب یہاں آتے ہیں تو وہ ظاہر ہے ان کا وہ جو وہ توقع کر رہے تھے کہ کچھ پیسے ملیں گے اور کچھ حالت بہتر ہوں گے، وہ نہیں ہوتا. اور اس قافلے کے ساتھ ایک بچی ہے جس کا نام ہے پیرانی، اور وہ 9 سال کی بچی اس میں انہوں نے بتلائی ہے. بہت پیاری بچی ہے، اپنے ماں باپ بھی اس سے بہت محبت کرتے ہیں. اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ان کے پاس جو سوکھی روٹیاں وہ جو پانی میں ڈبو کے کھاتے ہیں تو وہ پہلے بچی کو کھلاتے ہیں. ان شارٹ وہ جب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس پیسے بالکل نہیں ہوتے، اینڈ دے اینڈ اپ سیلنگ دیٹ ڈاٹر.
وہ اس بچی کو وہ بیچتے ہیں، اور وہ آخری جو 2-3-4 صفحے کی ہے لیکن وہ آخری اس کے پیراگراف تو بالکل ہلا دیتے ہیں کہ جب وہ بچی جو روتی اپنے ماں باپ سے لپٹی ہوئی ہے لیکن ایک امیر آدمی کو وہ بچی بیچنے پر مجبور ہیں وہ ماں باپ. تو وہ مطلب اتنا اس کا شاکنگ وہ ہے کہ وہ اگر منٹو کی جو جیسے کھول دو یا اس طرح کے جو افسانے ہیں جو اینڈ میں آپ کو بالکل ہلا دیتے ہیں، وہ اس طرح کی وہ کہانی ہے پیرانی. ویسریو صاحب کی طرف آنے سے پہلے میں، کیونکہ ان کی کتاب بھی ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے، یہ جو لوگ ان کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو یہ میں والیوم تو ان کے بہت سارے ظاہر میں لا نہیں سکتا تھا. یہ ایک کتاب ہے آؤں با جاگی ہندوس، رائٹ، جمال ابڑو، اور یہ سیریندر اس کے بدر ابڑو ہیں. یہ بہت کمپریہنسو کمپینڈیم ایک طرح سے میں کہہ سکتا ہوں اس کو. اس میں اس کتاب میں ظاہر ہے یہ اب سندھی میں ہے تو وہی لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں جو سندھی جانتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس پوری کتاب کا اردو ترجمہ میرا نہیں خیال کہ ہوا ہے. گو کہ اس میں یہ کتاب کا آغاز ہی ہوتا ہے ان کے سارے جو افسانے جو دوسری کتابوں میں شامل ہیں، جیسے ان کی یہ کتاب ہے یہ پشو پاشا، اس میں جو افسانے وغیرہ شامل ہیں اور مضامین وہ بھی اس کتاب میں شامل ہیں. یہ تو اردو ترجمہ ہے لیکن یہ اوریجنل سندھی میں ہیں. پھر جمال ابڑو کے جو مضامین ہیں وہ اس میں بھی شامل ہیں، اس میں بھی شامل ہیں، جس میں ایک مضمون ہے ان کا شاہ محض صوفی نہ ہو، انسانی تقدس این سچل سرمست عورت جی اسلام میں عزت این آزادی. اچھا، چونکہ یہ خود بنیادی طور پہ مذہبی آدمی تھے تو انہوں نے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ میں ان کی بہت سی باتوں سے متفق نہیں ہوں. انہوں نے بہت زیادہ کریڈٹ دے دیا ہے کہ اسلام میں بہت زیادہ حقوق ہیں، اس پہ یہ بڑی ڈیبیٹیبل سی بات ہے. لیکن بہرحال ان کا نقطہ نظر تھا تو اس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے، بلکہ انہوں نے اس مضمون میں ایک شاعرہ کا حوالہ دیا ہے، ایک تقریب کا حوالہ دیا ہے کہ میں کسی تقریب میں تھا، جمال ابڑو صاحب لکھتے ہیں، تو وہاں پر ایک ترقی پسند ایک شاعرہ آ گئیں اور انہوں نے جو ہے وہ بار بار اس بات کو دہرایا جو قرآن میں آیا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اس کو جس طرح سے چاہو بو. تو وہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات بہت بری لگی کیونکہ وہ ترقی پسند شاعرہ جو ہے اس جملے کو بار بار دہرا رہی تھیں اور اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھیں کہ اسلام میں عورتوں کو حقوق نہیں ہے اور اس کو عورت کو بالکل کھیتی سمجھا گیا ہے. تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ جمال ابڑو صاحب نے مضمون لکھا ہے اور مذہب کو ڈیفینڈ کیا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے مذہب میں بہت زیادہ حقوق ہیں اس میں. خیر یہ تو، اور اس کے علاوہ پھر ان کی جو جمال ابڑے نے جو محاگ لکھے ہیں یعنی انٹروڈکشن، رائٹ، جو انٹروڈکشن لکھے ہیں وہ ہیں جمال ابڑے جا خط، جمال ابڑے جا انٹرویو، مونوگراف، جمال ابڑے سا شام، تنقیدی مضمون، ہم اسرنجی نظر میں. بہت یہ کمپریہنسو کمپینڈیم ہے، تو جو لوگ سندھی جانتے ہیں اور پڑھنا چاہیں تو یہ کتاب ضرور جمال ابڑو کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. دوسری، اب منظور ویسریو صاحب کی طرف آتے ہیں. منظور ویسریو صاحب نے میرا خیال ہے واحد اردو کی تحقیقی کتاب جو اکیڈمی ادبیات نے شائع کی جمال ابڑو کے بارے میں، وہ ان کا تحقیقی مقالہ تھا اور وہ یہ کتاب ہے اور یہ یہاں اویلیبل ہے اکیڈمی آف لیٹرس میں. تو جو لوگ یہ جاننا چاہیں وہ یہ اردو کی کتاب لے کر ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. اس میں ان کے افسانوں پہ بھی ڈسکشن کی گئی ہے، تو اٹس ویری ویری گڈ بک ویسریو صاحب. تو میں پھر آپ ہی کی طرف آتا ہوں. ویسریو صاحب، آپ نے یہ کتاب بھی لکھی اور ظاہر اس کی پذیرائی بھی ہوئی، تو آپ بحیثیت افسانہ نگار کے ان کا ادب میں، سندھی ادب میں، وہی سوال جو میں نے ان سے دہرایا تھا آپ سے دہراؤں گا، لیکن ساتھ میں اس میں یہ ضرور اضافہ کروں گا کہ وہ کون سی شارٹ اسٹوریز ہیں. جیسے انہوں نے آپ نے ایک دو کا کہا، آپ کے خیال میں کون سی وہ بہترین شارٹ اسٹوریز ہیں جن کو آپ مینشن کرنا چاہیں گے، اور مجموعی طور پہ بھی جو آپ سمجھتے ہیں جمال ابڑو کے سندھی ادب میں کنٹریبیوشن کے بارے میں اس پہ اپنا اظہار خیال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر ناظر محمود صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس پروگرام کو ارینج کیا اور مجھے یہاں پر بولنے کا موقع فراہم کیا. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جمال ابڑو پارٹیشن کے بعد سندھی میں افسانہ نگاری کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، اور اگر ہم موازنہ کریں تو سندھی میں بہت سے افسانہ نگار ہیں، جیسے عمر جلیل صاحب ہیں، نور الہدیٰ شاہ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، علی بابا ہیں، حمید سندھی صاحب ہیں، کئی نام لیے جا سکتے ہیں، اور انہوں نے کئی ان کے مجموعے بھی شائع ہوئے ہیں. مگر جمال ابڑو صاحب کا صرف ایک ہی مجموعہ شائع ہوا، پشو پاشا، اور اس میں تقریباً کوئی 16 کے قریب افسانے ہیں اور ایک اور ٹرانسلیشن ہے ان کی 17 کے قریب ہے. مگر جو شہرت، جو مقبولیت، جو عزت
ہمارے سندھی ادب میں جو ہے جمال ابڑو کو بطور افسانہ نگار کے ملی وہ شاید ہی کسی کے جو ہے حصے میں آئی ہو. اس کی بنیادی وجہ ایک تو سعید صاحب نے بتائی کہ جو ڈیڈیکیشن تھی, چونکہ وہ جج تھے اور وہ ان کے سامنے لوگ آتے تھے اور ان کے سامنے چور بھی آتے تھے, اس کے ساتھ ساتھ یہ کاروکاری, طلاق کے مسائل وغیرہ یہ سارے کچھ, اور ان کو وہ سنتے تھے. تو وہ چیزیں ان کی آبزرویشنس میں آتی تھیں اور کس طرح سے جو ہے وہ صورتحال بنتی تھی. تو ان کو آبزرو کر کے پھر ان کو جس طرح سے انہوں نے, اور جو ان کی کہانیاں ہیں وہ تمام بڑے بڑے ایشوز ہیں جو سندھ میں ابھی بھی مروج ہیں, جیسے کاروکاری ہے, عورتوں کا جو استحصال ہے, اسی طرح سے غربت ہے, اسی طرح سے جاگیرداری ہے, اسی طرح سے قبر پرستی ہے. یہ بہت بڑے ایشوز ہیں جو کہ قدیم زمانے سے اور ابھی تک ہمارے بہت سے رورل ایریاز میں جو ہیں وہ مروج ہیں. تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کو ایک حقیقت کا روپ دے کر, ایک ریئلٹی کے نام پر, اور چونکہ اس وقت یہ ترقی پسند تحریک بھی تھی اور ترقی پسند تحریک میں یہی تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی ذات اور کے حوالے سے شاعری کریں یا صرف محجبین اور رقیب اور جو ہے وہ بیلوڈ کی باتیں ہوں, سوسائٹی اور اس میں جو دکھ ہیں, درد ہیں, پیڑا ہیں اور لوگوں کے مسائل ہیں, ان کو جو ہے وہ اگنور کیا جاتا تھا. تو ترقی پسند والوں نے یہ کوشش کی, اور چونکہ وہ زمانہ جو ہے تھا. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ سندھ میں زیادہ تر لکھاری ہندو تھے, اور وہ پارٹیشن کے بعد جو ہے وہ چلے گئے, تو ایک بہت بڑا بلینک خال پیدا ہوا. تو اس بلینک کو پورا کرنے کے لیے ہمارے یہی جو ادیب تھے انہوں نے اپنا رول پلے کیا, اور اسی کے بعد پھر 1 یونٹ کا زمانہ آ جاتا ہے اور پھر اس زبانوں پر قدغن آ جاتی ہے, اور اس طرح سے تو ایک مزاحمتی ایک سمجھو کہ ایک ماحول بن جاتا ہے کہ جو لکھاری تھا, جو رائٹر تھا, ان کو ماحول مل گیا, اور اس ماحول کو کیش کرنے کے لیے شاعر بھی سامنے آ گئے اور ناول نگار بھی اور ڈرامہ نگار بھی. تو جمال ابڑو صاحب بھی انہوں نے اپنے اس دور میں جو ہے وہ افسانے کا جو ہے وہ سہارا لیا, اور اسی میں جمال ابڑو کو آل راؤنڈر افسانہ نگار کہوں گا. آل راؤنڈر اس لیے یہ نہیں کہ انہوں نے تمام اصناف پر, بلکہ جو ایک ٹیکنیک ہوتی ہے افسانے کی کہ ڈائلاگ کیسے ہونے چاہیے, اس کا پلاٹ کیا ہوا, کہانی کیسے ہونی چاہیے, اس میں منظر کشی کیسی ہونی چاہیے. تو یہ تمام جو گر تھے, جو اصول تھے یعنی کسی بہتر افسانے کی ٹیکنیک کو, اس کو جس طرح سے جمال ابڑو مرحوم نے جو ہے وہ استعمال کیا, وہ ہمیں اور کسی سندھی کے افسانے نگار میں جو ہے وہ نہیں ملتے. تو یہ بنیادی جو ہے خصوصیت ہے ان کے افسانوں میں, جس کی وجہ سے وہ ان کی جو دوسری یہ ہے کہ وہ ڈیڈیکیشن کہ اس نے کس طرح سے, اور دوسری جو اختصار ہے افسانے کا, جو بنیادی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ مختصر سا ہو اور اس میں آپ جو کہنا چاہتے ہو ایک کہانی میں وہ کر لیں. تو جو سب سے بڑی کوالٹی جمال کی یہ ہے کہ انہوں نے 2-2.5 صفحے میں وہ بات جو کتابوں میں آپ 100 صفحات میں لکھ سکتے ہیں, وہ انہوں نے اس کو پرسائز کر کے مختصر طور پر جو ہے وہ بیان کر کے, اور پھر جب آپ کہانی پڑھنا شروع کریں, اسی لیے شیخ ایاز نے کہا تھا نا کہ شاعری کا تو آپ نے رقص دیکھا ہوگا, مگر نثر میں اگر کوئی رقص کرتا ہو تو جمال ابڑو کا نثر جو ہے وہ رقص کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. کس طرح سے انہوں نے الفاظ کا چناؤ کیا, اور کس طرح سے وہ ڈائلاگس جو ہے, آپ کو ایک ایک ڈائلاگ اگر آپ اس میں جائیں گے تو آپ کو دیکھیں گے کہ وہ کس مہارت کے ساتھ زبان کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اور ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو کریکٹر ہے وہ جو ہے وہ خود اس میں انوالو ہیں. جیسے بھٹائی نے عورت کی زبانی ساری شاعری کی ہے, تو جمال ابڑو نے بھی ان کریکٹر کو خود سمجھو کہ وہ خود وہ کریکٹر ہیں اور وہ اسی طرح سے بول رہے ہیں. تو یہ اس کی جو ہے افسانوں کی کوالٹی ہے. اسی وجہ سے ان کو میکسم گورکی اور جو دیگر روسی ادیب ہیں ان سے تقابل, یا اگر ہم سب کانٹیننٹ میں دیکھیں تو پریم چند کے ساتھ جس طرح سے ان کے افسانے, تو سیم از دا کیس کہ ان کے تمام افسانوں میں ایک پیڑا ہے, ایک درد ہے,
اور سندھ کے جو ایشوز ہیں ان کو جو ہے انہوں نے جس طرح سے پورٹریٹ کیا ہے، میرے خیال میں یہی ان کی جو ہے بہت بڑی خوبی ہے، اور اسی وجہ سے تو یہ کوالٹی ہے جو کہ باقی کسی میں ہمارے ہاں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہم کوانٹٹی پر زور دیتے ہیں اور کوالٹی کو جو ہے وہ کمپرومائز کرتے ہیں، مگر جمال ابڑو نے اس پر نہیں کیا، اور اس کو کئی مرتبہ بولا بھی گیا کہ لکھیں، مگر انہوں نے جو ابتدا میں لکھا ایسا لکھا کہ اس طرح کا بھی ہمارے پاس وہ پروڈیوس. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ان کے جو ہم اثر تھے غلام ربانی آگرو صاحب اور ایاز قادری، بلو دادا، شیدو داڑیل جو کریکٹر تھے، ان کی نسبت انہوں نے پھر یہ پشو پاشا اور اس طرح کے جو ہے وہ کریکٹرس جو ہے اس پر افسانہ لکھ کے اور جو ہے بھرپور طریقے سے سندھی افسانے کو ایک نئی جہت دی، ایک نیا انداز دیا اور لوگوں کو جو ہے متاثر کیا اور اسی وجہ سے اپنا نام کمایا. شکریہ منظور صاحب. اچھا، یہ جو انہوں نے بات کی اسی کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں. انہوں نے 2-3 اور سندھی کے لکھنے والوں کا حوالہ دیا اور بلو دادا کا انہوں نے ذکر کیا. اچھا، جمال ابڑو کے افسانوں میں بھی ہم دیکھیں تو اس میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پتہ نہیں شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ بدماشی کو آئیڈیلائز بھی کیا گیا ہے. جیسے پنجابی فلموں میں تھا نا کہ وہ مطلب بدماش ہے، بدماش کو حالات نے بدماش بنا دیا ہے اور وہ پھر بدماشی کر رہا ہے، لیکن جو پڑھنے والا ہے اس کے دل میں ایک بدماش کے لیے ہمدردی بھی پیدا ہو جاتی ہے. تو اچھا، وہ پشو پاشا میں بھی یہی ہے، جو بدماش ہے اس میں بھی یہی ہے، جو بلو دادا ہے اس میں بھی یہی ہے. تو یہ جو ٹرینڈ ہے کہ جی بدماش کو آئیڈیلائز کرنا، اور اس کی ظاہر ہے یہ تو حقیقت ہے کہ اس میں سماجی جو عوامل ہیں ان کا پورا دخل ہوتا ہے کسی بدماش کو بدماش بنانے میں. لیکن جو ادب اور فلموں کے ذریعے یا سندھی ادب میں جیسے میں نے 2-4 مثالیں دی، آپ بھی زیادہ جانتے ہیں، آپ کی گہری نظر ہے. تو اگر صرف ہم جمال ابڑو کے ہی افسانوں کی بات کریں تو یہی اپنا پشو پاشا کو لے لیں یا بدماش کو لے لیں، تو اس میں جو بدماشی کو آئیڈیلائز کیا گیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو آپ اپریشیٹ کریں گے یا آپ کہیں گے کہ نہیں یہ صحیح بات تھی، اچھی بات تھی، ہونا چاہیے تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں تو اس کو بھی پولیٹیکل ایکٹیویزم جو اس کی تھی جمال ابڑو کی، تو اس کو اس نے وہ وہاں پر یہ ساری چیزیں دیکھی، ان کو یہاں پر شامل کیا. جیسے کہ 1944 میں جو بنگال میں کال آئی تھی تو یہ اس میں عملی طور پر شریک ہوئے. یہ خاکسار تحریک میں سرگرم رہے، اور یہ رہی گل سندھ میں بھی حیدر بخش جتوئی کے ساتھ بھی رہے. ابڑو صاحب جو تاج محمد ابڑو تھے ہاری کمیٹی میں، ان کے ساتھ رہے. تو یہ ہم پولیٹیکلی بھی انوالو تھا، اور جو چیزیں اس نے دیکھی ہیں وہ پیش کی ہیں. کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو واقعتاً جو حالات ہیں ان سے جو ہے وہ پریشان ہو کر بدماش بن گئے. اور بدماش بن گئے یا تو جیسے کہ ہم بتائیں کہ اپنی بات ہے کہ ہم نے جب وہاں پر وڈیرا شاہی کے خلاف جو موومنٹ چلائی تو یہ ہوا کہ ہمارے خلاف سارے دشمن ہو گئے. تو ہمارے ساتھ جو غریب حاری تھے، یقین کریں کہ انہوں نے کہا کیا کریں ہم، یا تو ڈاکو بن جائیں، کہاں چلے جائیں. تو ہم نے ان کو بولا کہ بھائی ڈاکو بننے کے بجائے جائے کہ آپ فوج میں چلے جائیں. ہاں اس بڑے ڈاکو. تو یقین کرو کہ آج ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے، اس میں کم از کم 1000 کے قریب تو فوجی. تو جو عملی طور پر آدمی دیکھتا ہے تو اس کے لیے کوئی دوسرا راہ نہیں بچتی، یا تو وہ ڈاکو بن جائے. اب بتاؤ کہ جب ڈاکو بن کے جاتے ہیں جیل میں وکیل بھی ہوں، تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہلا جرم کر کے اندر جاتا ہے. جب اندر جاتا ہے تو وہ مجرم جو بیٹھے ہیں وہ سارے اس اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی ضمانت کا بندوبست کرتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں، پھر اس کو آزماتے ہیں. تو وہ وہاں جیل میں جا کر باہر جب نکلتا ہے تو جو پہلا آدمی تھا وہ نہیں تھا، یہ مکمل نیا آدمی تھا، اور اس کو اس نے پورٹریٹ کیا. تو اس نے زندگی سے ملی ہوئی، جیسے کہ جو بڑی شاعر ہیں، غالب ہیں، ایاز ہیں، لطیف ہیں، ان کی شاعری پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ یہ واردات میرے اوپر گزر رہی ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے. تو جمال ابڑے کا بھی مسئلہ ہے کہ جب اس کو پڑھو تو سمجھ رہا ہے کہ یہ واردات پیرانی میں وہ اس کی ماں جب کہتے اے سندھ تم برباد ہو جاؤ، تم نے مجھ سے میری پیرانی چھین لی ہے، یہ کیا ہے. تو وہ پڑھ کر آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو ایسی بات لکھنا کوئی آسان نہیں ہے.
اور اس کو لوگ جھٹلا بھی نہیں سکتے کہ یہ جھوٹ ہے یا افسانہ ہے، یہ تو حقیقت ہے، آج بھی حقیقت ہے. جیسے ویسٹری صاحب نے کہا گیا، آج بھی تو یہ سارے مسائل آج بھی اسی طرح سے موجود ہے جیسے کل تھے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میں آپ سے بھی یہی جاننا چاہوں گا. میں تھوڑی اس سے پہلے میں تھوڑی سی کہانی بتلا دوں کہ جو یہ ہم دو افسانوں کا ذکر کر رہے ہیں اس میں ہے کیا. جو بدماش نام کا جو افسانہ ہے اس میں یہ دکھایا گیا ہے، پہلے تو اس کا کیریکٹر بلڈ کیا گیا ہے کہ ایک بدماش ہے، وہ اتنا سفاک ہے کہ وہ کسی کی بھی آنتڑیاں نکال سکتا ہے 1 منٹ میں، اس کو کوئی افسوس نہیں ہوتا. وہ اپنے دوستوں کی بھی گردن کاٹ سکتا ہے. مطلب انتہائی سفاک ترین ایک بدماش قاتل دکھایا گیا ہے کہ جس میں کوئی یعنی کسی قسم کا رحم کا دور دور تک وہ نہیں ہے پتہ. اچھا، پھر اس میں کہانی میں اس کا وہ تھوڑا سا فلیش بیک ہے. اس میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو بدماش ہے وہ بچپن میں اس کے باپ نے اس پہ بڑا ظلم کیا تھا، اس کو مارتا تھا. اور پھر اس میں ایک سین ہے کہ وہ ایک دفعہ یہ کسی کھلونے سے کھیل رہا تھا تو باپ نے وہ کھلونا توڑ موڑ کے پھینک دیا اور اس کو پیر سے کچل دیا. تو اب وہ جہاں ایک جگہ اور ڈاکہ ڈالنے گیا ہے، اور جب وہ ڈاکہ ڈالنے جاتا ہے وہاں پر تو وہ لوٹ مار کر رہا ہوتا ہے. تو وہاں پر ایک بچہ ہے اور اس بچے کے ہاتھ میں بھی ایک کھلونا ہے، اور وہ جب ماں اس سے وہ کھلونا لیتی ہے اور یہ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ اس ڈاکو کو، اس بدماش کو اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے کہ میرے باپ نے بھی میرا کھلونا توڑا تھا. تو وہ اس بچے کو وہ کھلونا واپس کر دیتا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ کھلونے تو کتنے بچوں کے توڑے گئے ہوں گے. اب اس کو جواز بنا کر، یعنی میں ایک اس کا نفسیاتی طور پہ دیکھتا ہوں نا کہ فرائیڈین یہ ہے کہ فرائیڈ ہر چیز کو وہ بچپن میں دیکھتا ہے کہ جی سپریشن ہے، جنسی سپریشن کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے اور بہت طرح سے دیکھا جاتا ہے. تو اس طرح سے مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت سے ہم جواز پیدا کر دیتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہ بھئی یہ بدماش بن گیا تو اس کا کھلونا توڑ. جیسے ہٹلر کی جب نفسیاتی تجزیہ کیا جائے، ایسی کتابیں موجود ہیں جس میں ہٹلر کے نفسیاتی تجزیے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس کا بچپن جو ہے وہ بڑا خراب گزرا تھا. اب یہ بڑا آسان ہے، ایک جملہ لکھ دیا، اب بچپن تو یار کروڑوں لوگوں کا خراب گزرا تھا، وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا. تو کیا یہ اپروچ یا جو پیشو پاشا میں بھی ہے، پیشو پاشا میں جاؤں گا آپ ان دونوں پہ تھوڑی بات کریں. پیشو پاشا میں کیا دکھایا گیا ہے؟ پیشو پاشا پہ اعتراض بھی بہت کیے گئے ہیں. خود پلیجو صاحب نے کہا ہے کہ یہ بڑا ایک خیالی قسم کا وہ ہے، اور یہ کیونکہ اس میں بڑا گڈ بٹ قسم کا کردار ہے، اور وہ یعنی کبھی وہ مزدوروں کے بھی ساتھ ہو جاتا ہے، فوج کے خلاف بھی لڑ رہا ہے، اور وہ ایک طرح سے کمیونسٹ گوریلا بھی بن گیا ہے. تو بعض لوگ اس کو پیشو پاشا کو بہت پسند کرتے ہیں اور بعض لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ بالکل ایک فینٹیسی ٹائپ کا ہے، یہ حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے. بلکہ یہاں تک کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ پیشو پاشا نام ہی وہ ہے نہیں ہے جو کہ سندھ میں استعمال ہوتا ہو. تو یہ آپ ان دونوں افسانوں کو، بدماش کو اور پیشو پاشا کو، کس طرح سے؟ اچھا، بدماش اور پیشو پاشا کے علاوہ ماں ہر جو ہے اس میں بھی، کیونکہ ہم ہر یا وہ ہر تھا، اچھا اس میں بھی وہی اسٹوری لائن وہی ہے کیونکہ وہ بھی بعد میں بالکل وہی کر جاتا ہے. اچھا، اس میں جو یعنی میں نے جو دیکھا ہے کہ ایون خود جو ہے وہ جمال ابڑو نے کہا ہے کہ یہ ان کی انیشیل اسٹوری اسپیشلی پیشو پاشا جو ہے، اور ماں ہر بھی انیشیل اسٹوریز میں سے ہیں، تو وہ اس طرح سے میچور نہیں اسٹوریز ہیں، اور وہ ان کو بعد میں اس پہ تھوڑا سا احساس بھی ہوا ہے کہ یہ جو اسٹوریز ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہیں جس طرح کی جو باقی ان کی جو اسٹوریز ہیں اس کھاتے میں نہیں آتے ہیں. بالکل میں آپ کو چاہوں گا تھوڑا سا جو آپ نے اشارہ حوالہ بھی دیا پلیجو صاحب کا، کہ پلیجو صاحب نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور وہ پھر کرنٹ پہ بھی تھوڑا سا میں اس کو لے کے آؤں گا. اچھا، پلیجو صاحب نے اس پہ لکھا کہ مطلب تو پشو پاشا ماں پڑھندڑن تے وہ اثر تو وے تو ملک کے نظام بدلائن لائے صرف ایک چھیگرے جھنگلی الڑ ضدی پہلوان کی ضرورت ہے جو کہ من موہنی نازنین کے عشق میں ٹھوکر کھائی بغاوت تے آمدہ تھی ونے پوءِ زوردار تقریرن سان قوم کے میدان جنگ میں آنے بیہارے. سیاسی تنظیم، اقتصادی ऐं سیاسی نظرین تحریکن کے بکھیڑن میں پون کی کا ضرورت نہ ہے. جی مائک لے. اردو ترجمہ اس کا یہ ہوگا، پلیجو صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ پیشو پاشا پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو انقلابی تحریک چلانے کے لیے ایک بہت جنگلی قسم کا اور بدماش قسم کا اور ظالم سفاک قسم کا لیڈر ہونا چاہیے جو انقلابی تحریک چلائے، اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کسی عشق میں ناکام ہوا ہو، کسی حسینہ سے عشق ہو گیا ہو، اس نے اس کو رد کر دیا ہو تو وہ اس کا بھی غصہ ہو اس کے اندر، اور یہ ساری چیزیں مل جائیں تو پھر وہ انقلابی تحریک چلائے گا. اور پلیجو صاحب پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ کسی منظم سیاسی
سیاسی تنظیم کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی سیاسی تربیت کی ضرورت ہے، نہ پڑھنے کی ضرورت ہے. بس آپ جنگلی ہوں اور عشق میں ناکام ہو جائیں تو آپ انقلابی رہنما بن جائیں گے، وچ میک سینس. جی کیری آن پلیز. اچھا اس کو تھوڑا سا آپ دیکھیں، یہ میں جب پڑھ رہا تھا، میں نے اسپیشلی جب یہ پلیجو صاحب کا پڑھا تو میرے دماغ میں ایک شخصیت آئی جو کہ کرنٹلی بہت زیادہ فیمس ہے، یعنی پی ٹی آئی کا جو عمران خان ہے وہ مجھے نظر آیا اس میں اسپیشلی، کہ کس طرح سے وہ بتا رہے ہیں، وہ جو کہ بھائی کس طرح سے وہ آپ سمجھتے ہیں وہ بھی اتنا ہی جنگلی ہے؟ نہیں وہ تو خیر میں نہیں کہوں گا، لیکن یعنی کہ بھائی کسی تنظیم سازی کی ضرورت نہیں ہے، کسی یعنی وہ جو بتا رہے ہیں کہ بیسیکلی آپ نے لوگوں کو متاثر کرنا ہے، اور لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے آپ کو ایک جوان ہونا چاہیے. اور اس میں پشو پاشا میں جس طرح کی وہ آپ پڑھیں پشو پاشا میں نا، تو اس کی جو خاصیت بتائی ہے کس طرح سے اٹریکٹ کرتا ہے اور ویمن کو اٹریکٹ کرتا ہے اور باقیوں کو، تو وہ جو اٹریکشن والا جو سارا سین ہے، اور پھر اس کے بعد ساری قوم اس کے اوپر امیدیں لگا دے، وہ تھوڑا سا آپ سیناریو لیں تو وہ کافی اس سے ملتا جلتا سا ہے. لیکن ایک اور چیز کہ جو یہ جس طرح میں نے کہا کہ جمال ابڑو کو انیشلی یہ والی چیزیں اپیل کی ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے اس طرح کی سٹوریز، اور یہ انیشل اسٹیج میں دونوں سٹوریز آپ دیکھیں، تو اس کے بعد ان کو یہ لگا ہے کہ معاشرے کو اگر تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے پھر معاشرے کو کے درد کو محسوس کرنا ضروری ہے، اور وہ درد لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے تاکہ ان کو بھی، اور وہ انہوں نے بعد میں کہا بھی ہے یہ بات کہ ہوئی ہے کہ بھائی جو ہے وہ بیسیکلی جو پرپز ہے ان کی سٹوریز کا، یہ خمیسوں کی جو کوٹ جی ہیں، خمیسوں جو کوٹ جی کا جو سٹوری ہے، یا شاہ جو فر کی سٹوری ہے، یا پھر پیرانی کی سٹوری ہے، یہ جو سٹوریز ہیں بیسیکلی ان کا پرپز اس کے پیچھے یہ ہے کہ معاشرے کو دکھایا جائے کہ دیکھیں کیا حالت ہے، اور آپ اس طرح سے بیٹھے رہیں گے اور کچھ نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. اور پرپز اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو جگایا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے افسانے کے تھرو، کہ وہ اسٹرگل میں آئیں اور جد و جہد کا حصہ بنیں اور ایک سسٹم میں آئے. جس طرح پلیجو صاحب بات کر رہے ہیں کہ بھائی بات صرف جو ہے وہ یعنی ایک اسٹرکچر کی بات ہے نا، پولیٹیکل جو چیز ہے وہ صرف نعرے لگانے سے، بہت بڑے اچھے بڑے خواب دکھانے سے وہ نہیں، اس کے لیے بڑی اسٹرگل اور جد و جہد کی ضرورت ہے. تو وہ جد و جہد کی طرف بعد میں آئے ہیں، اور ان کی سٹوریز میں اسی وجہ سے جو ہے وہ بہت بڑا ٹرانسفارمیشن نظر آتا ہے کہ ان کی جو انیشل سٹوریز ہیں اس میں وہ جو ہے وہ بالکل ایک رومانوی سا کریکٹر اور ہیروئزم اور وہ ہیرو ورشپ اور وہ اسٹائل نظر آتا ہے. لیکن بعد میں ان کی سٹوری کافی میچور، اور وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک طرح سے مجھے تو بار بار وہی ٹیگور والی جھلک اس میں نظر آتی ہے. اور وہ پھر، اور ٹیگور تو لازمی بات ہے کہ ٹیگور بہت بڑی چیز ہے، لیکن ٹیگور والی جھلک ضرور ہے جو ہے وہ جمال ابڑو کی، اسپیشلی جو بعد کی سٹوریز ہیں ان میں. شکریہ. آپ کی طرف آخری سوال لانے سے پہلے، کیونکہ اس کے بعد ہم 5 منٹ میں سوال و جواب کے لیے سیشن کھول دیں گے اپنا، 2-3 کہانیوں کا میں اور مزید ان کی ذکر کرنا چاہوں گا. ایک تو وہی جو آپ نے ماں مرد یعنی ماچو مین، ان کی ایک کہانی ہے جس میں انہوں نے خواتین پر جو سندھی معاشرے میں ظلم و ستم ہوتا ہے اس کو اس طرح سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں کا ایک مرد جو ہے وہ کسی اور ملک پہنچ گیا ہے اور وہاں پر عورت راج ہے. جن لوگوں نے اگر عورت راج فلم دیکھی ہو، رنگیلا نے شاید بنائی تھی، تو اس میں بھی یہی بتایا ہے کہ جی ایک دم سے عورتوں کا راج ہو گیا ہے اور عورتیں مردوں کے ساتھ وہی سلوک کر رہی ہیں جو معاشرے میں ہوتا ہے. تو وہ انڈائریکٹلی وہ بڑی ایک شاندار بہت کامیاب وہ کہانی ہے، فینٹیسی ورلڈ میں لے جاتی ہے، لیکن ویری سکسیزفلی وہ یہ بتلاتی ہے کہ سندھی معاشرے میں عورتوں کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتا ہے، اور اگر وہ مردوں کے ساتھ ہو تو وہ کیسے اس پہ ریئیکٹ کریں گے. ایک اور کہانی ان کی خمیسے جو کوٹ ہے، یعنی خمیس کا کوٹ، اور وہ کہانی اتنی، وہ بھی مختصر کہانی ہے. اچھا اس میں کئی کہانیوں میں یہ بچوں کے کردار لیتے ہیں نا، جیسے جو شاہ جو فر ہے اس میں بھی بچی کا کردار ہے. مریم نام کی ایک بچی ہے، 6-7 سال کی بچی، مریم نام ہے اس کا، اور وہ گاؤں کے ہر لوگوں کو ماما ماما کہتی ہے، یعنی میٹرنل انکل، مامو ماما کہتی ہے، اور وہ غلطی، اور سب اس بچی کو پیار کرتے ہیں، اس کو کچھ چیزیں دیتے ہیں. اور ایک دن وہ اچانک کوئی ایک شاہ جوفر یعنی شاہ کا بیٹا آ رہا ہوتا ہے، اس کو وہ کہہ دیتی ہے کہ ماما کہہ دیتی ہے، تو وہ غصے میں آ جاتا ہے کہ میں تیرا ماما، تو تیری یہ مجال، تو جو ہے وہ ایک سید کو اپنا ماما بنائے. تو اس کا جی اہل بیت کو ماما تو کہہ رہی ہے، یہ تیری ہمت کیسے؟ تو پھر اس کا روتھ جو ہے، اس کا غصہ اس شاہ کا اس بچی پر نکلتا ہے. وہ بھی بہت، یعنی یہ ذات پات اور سید کی جو سو کالڈ عزت ہے اس کو بڑی اچھی طرح سے انہوں نے چیلنج کی اس میں کہانی میں کیا ہے. خمیسو جو کوٹ جو ہے وہ کہانی ایسی ہے کہ اس میں ایک بچہ ہے، وہ اپنا ریوڑ جو ہے وہ بکریوں کا یا جو بھی ہے وہ چرا رہا ہے، اس کے پاس ایک صرف پھٹا پرانا کوٹ ہے، اندر شرٹ بھی نہیں ہے، اور وہ جو ایک شخص ہے اس کو وہ ملا اس کے لیے گالی
گالی ہے, تو جس کو بھی وہ برا سمجھتا ہے کہتا ہے ملا, ملا کہہ دیتا ہے, اور پھر وہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے, اور وہ جو کہانی لکھنے والا ہے اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیوں ملا گالی کیوں ہے اس بچے کے لیے. جب وہ بچہ بیماری سے مر جاتا ہے تو والدین کے پاس پیسے نہیں ہوتے, وہ صرف اس کسی ملا سے ہی ایک وہ جو تعویذ ٹائپ کا لا کے اس کے گلے میں پہناتے ہیں, لیکن وہ بچتا نہیں ہے, بچہ مر جاتا ہے, اور کچھ دن بعد وہ کوٹ اس کا اس کے چھوٹے بھائی کو کے پاس وہ پہنچ جاتا ہے. خیر اینی وے, تو آخری سوال ویسریو صاحب آپ سے ہے, آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ یہ جو ٹرینڈ جمال ابڑو صاحب نے شروع کیا تھا 1950s میں, کہانی لکھنے کا ایک نیا انداز, وہ پائنیئر تھے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ اور بھی دوسرے لکھنے والے آئے, تو آپ کو جو ان کے بعد آنے والی جو سندھی افسانہ نگاروں کی جنریشن تھی, نسل, اس میں کون سے ایسے لکھنے والے ہیں جو آپ کو جمال ابڑو سے سب سے زیادہ متاثر نظر آتے ہیں, یا ان کی جو مشل ہے, ان کا جو ٹارچ ہے جمال ابڑو کا, وہ لوگ آگے لے کر چلے, وہ کون ہے؟ تھینک یو سر. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ سندھی افسانہ کے اگر ہم دیکھیں ارتقاء, تو اس میں تو بیفور پارٹیشن بھی بہت سے نام آئے, آفٹر پارٹیشن بھی بہت سے نام آئے. تو جمال ابڑو کو فالو کرنے والے یا اس جو ہے راستے کو دیگر جو اپنانے والے ہیں ان میں کون کون نام ہیں, ان میں یہ ہے کہ ان کے جو کنٹمپریری تھے غلام ربانی آگرو صاحب, اس کے علاوہ ایاز قادری صاحب, یہ تو ان کے ساتھ ہی لکھنے والے تھے اور ایک ہی دور میں تھے. اسی طرح سے پھر آگے ہم بڑھتے ہیں تو جو ہے ہمارے ڈاکٹر نجم عباسی صاحب ایک بہت بڑے نام ہیں. اسی طرح سے یہ ہمارے علی بابا ہیں, نور الہدیٰ شاہ ہیں, اسی طرح سے جو ہے عمر جلیل ایک بہت بڑے نام ہیں, خیرالنساء جعفری ہیں, اسی طرح سے نسیم محمد خلل ایک بہت بڑا نام ہے جن کا چوٹیوں در ایک بہت بڑا مشہور رشید بھٹی صاحب ہیں. تو ایک بہت لمبی لسٹ ہے جو اسی طرز پہ, اور ان کے کافی مشہور ہیں. ایون ہمارے رسول بخش پلیجو صاحب, زرینہ بلوچ صاحبہ, انہوں نے بھی جو ہے وہ شارٹ اسٹوریز لکھی ہیں, اور بڑے پائے کی ان کی شارٹ اسٹوریز بھی ہیں. تو یہ ایک پورا جو ہے ایک سمجھو کہ اس کے بعد کے آنے والے جو ہے شارٹ اسٹوری رائٹر ہیں, ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو آل راؤنڈر بھی ہیں مختلف اور اصناف پر بھی. ہاں, ہمارے آغا سلیم صاحب بھی ایک بہت بڑے نام ہیں جنہوں نے ناول بھی لکھے اور شارٹ اسٹوریز بھی لکھی. تو یہ ان تمام نے بھی اس طرح کے حقیقت پر جو مبنی ہے, جو سندھ کی سوسائٹی کے جو مسائل ہیں, خاص طور پر وٹے سٹے کی شادی ہے, یا جو مردانہ جو پدر شاہی کا ہے, اور جو جاگیردارانہ نظام ہے, یا جو کاروکاری کے مسائل ہیں, ان تمام کے حوالے سے جو ہے انہوں نے ہماری سندھ کے لوگوں کو ہے اویئر کرنے کی کوشش کی, اور اس میں کافی حد تک انہوں نے کامیابی سمیٹی ہے. تھینک یو. ناؤ دا فلور از اوپن فار کویشچن آنسر. اگر کوئی لوگ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پلیز مائک, جی پلیز کیجیے. جس طرح یہ پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے, ایسے ہی ٹھیک ہے. تو بہت اچھی گفتگو ہوئی, اور جس طرح آپ نے سوال کیا ڈاکٹر منظور سے, تو انہوں نے کہا کہ ان کی جو کہانیاں تھیں ان میں سے یعنی سارا سندھ کے جو بھی جن مسائل کا ذکر آتا ہے وہ سیم آج بھی موجود ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے, اس پہ تو دکھ ہی کیا جا سکتا ہے کہ ہم زیادہ چینج نہیں ہوئے. لیکن جو ان کی ماں مرد جو کہانی ہے اس میں جس طرح انہوں نے یعنی جس زمانے میں انہوں نے جو ہے وہ ایک فیمنزم والی ایک سوچ کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے جس انداز سے کیا, اس طرح کے اس سخت قسم کے سماج میں یا پسماندہ سماج میں اس کو ایکسیپٹنس دلانے کے لیے انہوں نے اس کو جو ہے نا الٹا کر کے دکھایا, یعنی مرد کے اوپر دکھایا تاکہ لوگ اس کو, مرد اس کو فیل کریں. وہ کتنا فنکارانہ ہے. اور ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ ان کی جو پیرانی اور دوسری جو کہانیاں ہیں وہ شاہکار کہانیاں ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ان کے آج بھی ان کے یعنی جو
कद है या कामत है, उस पर अब आज भी हमारे जो दूसरे कहानीकार हैं या अफसाना निगार हैं वो नहीं पहुँचे हैं। हालांकि नसीम खरल, उसके बाद मुझे लगता है जो मैंने उनको पढ़ा है कि नसीम खरल का जो काम है वो कुछ उन्हीं के कदमों के ऊपर चलता हुआ दिखाई देता है। बाकी जो अफसाना निगार हमारे हैं उनके अपने अपने रास्ते हैं, उनके अपने अपने रास्ते हैं। जैसे हमारे अमर जलील साहब हैं, तो उनका तो यानी एक अलग ही अपना उनका जो है ना तरीका है, और उस पे भी लोग चले हैं उनके पीछे। और लेकिन जो ये हैं, ये तो यानी जमाल अबड़ो साहब जो हैं वो तरक्की पसंद जो अफसाना निगारी है सिंध में उसके बानी हैं। और उसके बाद लोगों को ये पता चला है कि भाई वो तरक्की पसंद क्या है, किस तरह लिखा जा सकता है अफसाना, और रजत पसंदी वाला किस तरह लिखा जा सकता है। आपने कहा कि जो है ना उस्मान डिप्लाई साहब जो थे वो मजहबी बंदे थे, लेकिन फिर उन्होंने भी कितना तरक्की पसंद लिखा आगे जाके। तो ये इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा यानी इन हमारे लिखने वालों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो हमारे समाज पर, हमारे अदब पर जिसका असर हुआ है। मैं जमाल अबड़ो साहब के लिए सिर्फ एक कहूँगी, जो एक बात कहूँगी वो ये है कि उनकी कोई भी प्लानिंग नहीं थी, उनकी ऑब्जर्वेशन थी। दूसरे वो सिंध के किस्सा गो राइटर थे, उन्होंने किस्सा गोई की है, जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया है उसकी, जिस तरह कदीम ज़मानों से हमारे यहाँ किस्सा गो रहते आए हैं और किस्सा बयान होता है, वो फ़न है, एक बहुत बड़ा फ़न है, और वो उनकी कहानी में मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आता है। बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू। जैसे आप बता रहे थे कि उनके जो ज़्यादातर उन्होंने 17 स्टोरीज लिखी वो 49 से 59 तक लिखी, और उसके बाद उनकी जो वफ़ात है अच्छा ओके सॉरी, मैं उसमें मैं ये पूछना चाह रहा था कि उसके बाद फिर 50 तकरीबन साल बहुत मुख्तसर और थोड़ी कहानी आई, तो उसका क्या सबब हो सकता है आपकी नज़र में? क्योंकि उसके बाद वो जज रहे और प्रैक्टिकल पोजीशंस पे रहे ज़्यादा, तो उन पे तो उनकी ऑब्जर्वेशन और ज़्यादा गहरी होती हो सकता है, तो कोई अच्छी कहानियाँ मिल जाती, इसका क्या सबब हो सकता है जो भी आप में से, या आप बताएं सर। हाँ, उसमें उन्होंने खुद अपनी आप बीती में लिखा है कि उनका एक हाथ में जो है वो लर्जिश पैदा हो गई थी और फिर वो बीमार पड़ गए थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने वो लिखना छोड़ दिया था। और दूसरी मसरूफियात की वजह से फिर ये जो उन्होंने सींध लिखी है, जब वो शेख अयाज वाइस चांसलर बने तो उन्होंने उसको कहा है कि आप मजबूरन के हम कोई कर रहे हैं तो आप लिखें, तो उन्होंने फिर उसके लेटर भी लिखा है कि मैं कोई इतना बड़ा राइटर नहीं हूँ, आपके कहने पर बस ये जस्ट मैंने ये कहानी मुख्तसर सी लिखी है, मगर वो भी सींध भी जो कि कारोकारी के मौजू के हवाले से एक बहुत बड़ी शाहकार का कहानी के तौर पर नज़र आती है। तो उसने खुद ये बयान किया है कि मैं की तबीयत और मेरे लिखने के हवाले से मेरे हाथ जो है वो साथ नहीं दे रहे थे, कि जिसकी वजह से मैंने ये लिखना छोड़ दिया था। मैं एक ऐड करना चाहूँगा ये चीज़, बहुत से राइटर्स हैं जो कि मुख्तसर लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं और समझते हैं कि काफ़ी है। बाहर के लिखने वालों में भी अब जो मार्कतुल आरा नावल एक दो रहे हैं, जैसे कैचर इन द राय जेडी सेलिंगर का नावल है, वो उसने एक ही लिखा और उसी से वो इतना मशहूर हुआ, कैचर इन द राय। उसके अलावा उसकी कोई तहरीर, शायद ही एक आध कोई तहरीर बाद में लिखी हो, लेकिन वही एक उसकी है। इसी तरह हार्पर ली का जो टू किल अ मॉकिंग बर्ड जो है, वो भी उनका एक ही है। उसके बाद बहुत अरसे बाद उनका एक निकला, लेकिन वो एक ही लिख के वो कामयाब हो गई। या मार्गरेट मिशेल का गॉन विद द विंड जो था, वो भी उनका वन ऑफ ही था, कोई ज़्यादा नहीं लिखा। उसके मुकाबले में दूसरे लोग हैं जो बेशुमार लिखते हैं। तो ये पर्सनल चॉइस है। अब ये कहना कि अब शेख अयाज ने क्यों अफसाने लिखने छोड़ दिए जबकि बहुत अच्छे लिखते, शायरी पे क्यों आ गए, पर्सनल चॉइस है। मेरा ख्याल है अगर किसी ने कम लिखा और अच्छा लिखा तो दैट इज़ गुड इनफ। हाँ, बजाय इसके कि लिख लिख के जो है वो ढेर लगा दें। जी सर, मेरा नाम हसन उमर है, नमल का तालिब इल्म हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि आज के दौर में आप जमाल अबड़ो को कहाँ देखते हैं, और अगर तनकीदी जायज़ा लिया जाए तो कौन से पहलू पर लिया जाएगा? जी सर, कौन से पहलू पर लिया जाएगा मीन्स? अब ये आप कोशिश करें ये जवाब देने की।
جی اچھا، اس میں تنقیدی جائزہ تو لوگوں نے اسٹوری ٹو اسٹوری ہو سکتا ہے، باقی تو وہ کم لکھنے والا تو سب نے کہا ہے. باقی جو ہے وہ یہ اسٹوری ٹو اسٹوری پشو پاشا پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے ان کی، اور اس کے علاوہ جو باقی کہانیاں ان کی زیادہ تعریف ہوئی ہے. اور کیونکہ معاشرے کو انہوں نے جس طرح سے بتایا ہے تو اس حساب سے ان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. میرے خیال میں اس میں جو ہمیں جو زیادہ دیکھنے کی بات ہے کہ وہ کرنٹ کے حوالے سے جس طرح سے بات ہوئی کہ کرنٹ جو ہے وہ سیناریو کے ساتھ اگر کمپیئر کریں تو اس سے کیا پھر نکلتا ہے اور کیا ملتا ہے. تو اس میں میرے خیال میں میں تھوڑا سا جو میڈم نے بات کی کہ شاید ہم ادھر ہی کھڑے، نہیں ہم تھوڑا سا موو ہوئے ہیں. میرے خیال میں اس طرح نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی ادھر کھڑے. ہماری سوسائٹی موو ہوئی ہے لیکن بہت سلو موو ہوئی ہے، یعنی اتنا زیادہ موو نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہمیں بہت سی چیزیں اسی طرح سے نظر آ رہی ہیں جو انہوں نے پرابلمز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. جی جی جی. سو بہرحال اس میں تھوڑا سا میرا اوپینین یہ ہے کہ اس میں موومنٹ تھوڑی سی سلو ہے، اور جو بات دیکھنے والی ہے کہ ان کے جو اسپرٹ ہے ان کا جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہیں چیزوں کو، وہ ابھی تک موجود ہیں. اور یہ ویسے ہر جگہ پہ اسی طرح سے ہے. سوسائٹی چینج جو ہے بہت سلو ہوتی ہے، سوسائٹی اس طرح سے چینج نہیں ہوتی کہ جلدی سے وہ چیزیں ساری جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو جائیں. تو میرے خیال میں دیکھنا یہ چاہیے کہ جو جمال ابڑو کی جو سٹوریز ہیں ان کو پڑھنے کے بعد آپ کے اوپر اثر کیا ہوتا ہے، اور آپ کو کیا جو ہے وہ یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. اور اگر یہ جمال ابڑو کی کہانی آپ کو اس طرح کی فیلنگ دیتی ہے تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن، اور وہ دیتی ہے میرے خیال میں. ان کو پڑھا جائے تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے، اس جو ہے وہ جنریشن کے لیے اس لوگ کی ایک کہانی میں تھوڑی سی رہ گئی ہے جس کا ذکر ہم نہیں کر پائے ہیں، وہ کرنا چاہوں گا. اور وہ ہے جو ڈاکٹروں پہ ہے بدتمیز. اچھا، بدتمیز کہانی مجھے بڑی اپیلنگ لگی کہ کس طرح سے انہوں نے بتایا ہے. اس میں اسٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی ایک کلیکٹر یا کوئی بیوروکریٹ ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. اچھا، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اپنی بچی کی بیماری کے لیے، اس کو لے کے آنے کے لیے. تو وہاں پہ کچھ ایک غریب بالکل گاڑی پہ آ کے ٹھہرتے ہیں، ان کے پاس پیسے بھی پورے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، ان کو وہ بتاتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ انجیکشن لگے گی، اس کے 4 روپے لگیں گے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ 4 روپے تو ہمارے پاس ہے نہیں، تو ہم انجیکشن کدھر سے لگوائیں گے. اچھا، پھر وہ ان کو کہتا ہے کہ دوائی کے پیسے، تو دوائی لکھ دیں، چلیں دوائی لکھ دیتا ہے. وہ دوائی کے پیسے جب ان سے نکالتے ہیں تو ان کے پیسے بھی اس میں بھی سے بھی کم پڑ جاتے ہیں ویسے. اچھا، وہ پھر سارا یہ کہانی ہو جاتی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ وہ بندہ بالکل مرنے کے لائق ہے اور وہ جا رہا ہے، چلا گیا. اچھا، یہ وہ اس ڈاکٹر کو لے کے آتے ہیں. ڈاکٹر وہ ان کو دوائی دیتا ہے. ڈاکٹر جاتے ہوئے ڈاکٹر کو یہ 10 روپے دیتے ہیں کہ یہ آپ کا جو ہے وہ معاوضہ ہے. تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں اتنا بدتمیز ہوں کہ آپ سے 10 روپے لوں گا. اب ادھر ان کو جو ہے وہ 1 روپیہ معاف نہیں کر رہا ہے غریب کو، اور ایک امیر کو 10 روپے کہہ رہا ہے کہ میں بدتمیز ہوں کہ میں تم سے 10 روپے لوں گا. تو وہ پھر وہ کہانی اس پہ ہی ختم کرتے ہیں کہ بدتمیز بدتمیز. اس کے جیسے اس کی گاڑی جاتی ہے تو اس کے دماغ میں آ رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی میرے خیال میں بہت زبردست اسٹوری، بہت اچھا ہے میڈیکل پروفیشن کے حوالے سے کہ ڈاکٹر کو تو درد ہونا چاہیے، اس کا دل تو دکھنا چاہیے مریض کے لیے، لیکن وہ اپنی وہی کاروباری ذہنیت. ہاں، مطلب وہ پاور کے اس میں یہ دکھانے کی کوشش کہ پاور کے نیچے کے سامنے آپ کیسے سرنڈر کرتے ہیں نا، کیونکہ بیوروکریٹ پاورفل ہے تو اس سے آپ پیسے نہیں لیں گے، لیکن غریب. اچھا، لاری میں بھی یہی ہے. اچھا، جو حسن کا سوال ہے اس پہ 1-2 کمنٹ میں کرنا چاہوں گا. آپ نے یہ پوچھا کہ تنقید کے کس پہلو کو دیکھنا چاہیے. دیکھیں، تنقید کے جو ادب کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اس کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں، دوسرا فارم دیکھتے ہیں. کانٹینٹ اور فارم کا فرق یہ ہے کہ فارم میں تو ٹیکنیک آ جاتی ہے نا کہ کس طریقے سے پیش کیا گیا. تو وہ کوئی افسانہ ہو تو اس کی ٹیکنیک کیا ہے، جیسے ماں مرد کی ایک اپنی ٹیکنیک ہے، وہ ٹیکنیک کو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیکنیک کے لحاظ سے یہ تنقید کرتے ہیں کہ اچھی ہے یا نہیں ہے. دوسرا کانٹینٹ. بعض افسانے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی ٹیکنیک بہت اچھی ہوتی ہے، میٹر کچھ نہیں ہوتا. بعض میں کانٹینٹ بہت اچھا ہوتا ہے، ٹیکنیک خراب ہوتی ہے. تو ایک تو تنقید کو دیکھنے کا پہلو، یہ 2 پہلو ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو تنقید کے جو مسلمہ اسکول آف تھاٹ ہیں، جیسے آپ سائیکولوجیکل جو کرٹیسزم ہوتی ہے، نفسیاتی تنقید، اس میں آپ نفسیاتی پہلو کا جائزہ لیتے ہیں. سوشیولوجیکل کرٹیسزم ہے، اس میں ایک الگ طریقے سے دیکھتے ہیں. پوسٹ ماڈرن کرٹیسزم الگ آ جاتی ہے، مارکسسٹ کرٹیسزم الگ آ جاتی ہے. تو پھر وہ سارے اسکولس آف تھاٹ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کس تخلیقی جو چیز آپ کے سامنے ہے، کہانی یا ناول یا جو بھی، اس کو آپ کس طرح سے اس کو جج کریں گے. تو تنقید جو ہے وہ صرف اتنا مختصر سی چیز نہیں ہے کہ بس کہہ دیا جائے کہ تنقید کر دیں. تو اس کے پیچھے بہت اچھی خاصی تھاٹ ہوتی ہے، سوچنا پڑتا ہے کچھ لکھنے سے پہلے. جی، اور کوئی سوال؟
سوال یا کمنٹ کسی کا اگر ہو تو چلیں اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور اچھی بات یہ کہ حالانکہ ہمارا آڈینس زیادہ نہیں تھا, لیکن اچھی بات یہ ہے بلیک ہول کی کہ یہ چیز ایک تو لائیو جاتی ہے, دوسرے یہ ریکارڈڈ ہوتا ہے, تو اس کی جو ریکارڈنگ کے بعد جو اس کی ویورشپ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. بہت تو آئی ہوپ کہ اس پروگرام کو آن لائن لوگ دیکھیں گے, دیکھا جائے گا. جی گلشن آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ ان کا جو میں نے کہا کہ یہ قصہ گوئی کی طرح ان کا مجھے لگتا ہے, اور مجھے یہ یاد آتا ہے کہ ہمارے خاص طور پر سندھ کے سماج میں خاص طور پر جو دیہات ہیں, گاؤں ہیں, ادھر آپ جائیں تو جب جو لوگ مل کے بیٹھتے ہیں, چاہے خواتین مل کے بیٹھیں, کچہری ہوتی ہے جو یا اتاقوں پہ مرد مل کے بیٹھیں, پھر وہ کس طرح وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں, پھر اس میں قصے شامل ہوتے ہیں. وہ قصہ گوئی کے ایک باقاعدہ فن ہوتا ہے جو ادھر سے اسٹارٹ ہوتا ہے. مجھے وہ یاد آتا ہے اکثر کہ وہ ہاں وہ یعنی لکھا ہوا نہیں ہے, نہ وہ کہیں پیش ہو رہا ہے, لیکن ریئل قسم کی قصہ گوئی وہاں نظر آتی ہے, اور اس میں بڑا فن ہوتا ہے شامل. تو ان کا بھی بہت زیادہ میں کہتی ہوں کہ دل کو چھونے والا اثر انگیز قسم کا ایک فن ہے ان کا. اور مجھے ابھی خیال آیا کہ ان کی اتنی جو شارٹ اسٹوریز ہیں, اور واقعی وہ بہت زیادہ شارٹ ہیں, وہ لیکن ان میں با مقصد ہیں, ان میں مقصد نظر آتا ہے, اثر انگیزی ہے. تو ان کو کیوں نہ جو ہے نا ڈراماٹائز کیا جائے, کیونکہ وہ دور گزر گیا ہے لیکن وہ ابھی بھی اثر ہم پہ ڈال سکتی ہیں, اور ان کو زندہ کرنے کے لیے, لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس تھیٹر کا ایک موجود ہے فارم. اگر ہم اس کو استعمال کریں سندھی میں یا اردو میں تو میرا خیال ہے بہت اچھا ہوگا. چلیں آپ کی تجویز متعلقہ حکام تک پہنچا دی جائے گی.